बाशिक कुरैशी साहब के जो फसपिया में रहते हैं, उनके घर में आए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं. ये बाशिक कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, तो इन साथ थोड़ी यहाँ पे एक दो बातें करते हैं, उसके बाद दूसरे कमरे में जाके उनके साथ क्वेश्चंस करेंगे. वेलकम बाशिक कुरैशी साहब. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया. आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दूसरे कमरे में करेंगे. जरूर. मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसे कराऊंगा कि मैं जो है हिंदुस्तान में पैदा हुआ, फिर हमारी फैमिली जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चली गई, और फिर मैं पाकिस्तान ही में मैंने शुरू की तालीम हासिल की, और कॉलेज के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए जर्मनी चला गया. वहाँ मैंने इंजीनियरिंग की, और उसके बाद वहाँ से अमेरिका गया. अमेरिका में अपनी तालीम ख़त्म करने के बाद मैं कनाडा चला गया. वहाँ मुझे एक इंग्लिश कंपनी में इंजीनियर के तौर पे जॉब मिला. तो इस सारी सफ़र में मुझे हमारी फैमिली कहती रही कि तुम वापस आ जाओ. तो मैं 1970 में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगा. लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मैं जब पाकिस्तान जाते हुए मैंने स्कैंडिनेविया का दोस्तों से मिलने के लिए आया, और उस वक़्त से अब तक मैं इधर ही रह रहा हूँ. तो उसकी कई वजूहत हैं, उस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं. ये बड़ी यादगार तस्वीर है. जी जी. ये भुट्टो साहब के साथ खड़े हैं जी ये रावलपिंडी में जब बुलाया और इसके बाद ये उनके और ये जेसी जैक्सन है. ये अमेरिकन जेसी जैक्सन. हाँ, ये तो बहुत सियासतदान बहुत मशहूर है. ये नेल्सन मंडेला की बेटी के साथ हैं हम. ओके. वो यहाँ पे एम्बेसडर थे, अभी उनकी फौतगी हो गई पिछले साल. तो मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ. ये जेसी जैक्सन ब्रसल में जब आए थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ईनार में. अच्छा. उस वक़्त की ये फ़ोटो हमने उनको वेलकम किया था. सही. और ये आपकी पुरानी सी है. ये मेरे भाई, ये दो मुबारक और मुबशर, ये बीच में मैं हूँ. सही. और इस तरफ आपकी फैमिली की ये तस्वीरें हैं. जी हाँ. ये अब्बू हैं, ये अम्मी हैं, ये मेरी बेटी बेटा है. ये बचपन की उनकी तस्वीरें हैं. ये मेरे दोस्त हैं पाकिस्तानी, यहाँ पे पाकिस्तानी दोस्त हुसैनी. इनकी फौतगी हो गई. शफीक साहब, ये आगा नवीद हैं, नदीम हैं, ये हुसैनी हैं. ये हमारी जब बचपन यहाँ पे जब पहली दफ़ा हम आए थे तो हम काफ़ी दोस्तों के साथ हम बैठे हुए हैं. ये भी मुख्तलिफ जगहों की तस्वीर हैं. और ये भी मेरा ख्याल है ये आपने कोई डिप्लोमा के लिया था. ये जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया था. उसका. अच्छा. और ये मेरी बेटे की बेटी है छोटी, और वो भी वही है. ये भी वही बच्चों की तस्वीर है. और ये आपका मेरा ख्याल है ये चारों भाई हैं, हम लोग इकट्ठे हैं. ये इसको दोस्त करते हैं. और ये आपका ये भी दोस्त. ये मेरे दोस्त है. हाँ जी. और ये आप आगे बताएंगे. मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जब इन्वाइट करते हैं, फिर ये वो देते हैं आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या गुडविल के. ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. उन्होंने मुझे से पीस का वज़ीर, अमन का वज़ीर का अवार्ड दिया था पाकिस्तान में. तो इसके मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें भी हैं. जी जी जी. हाँ. ये बज़्म अदब यहाँ पे है, उन्होंने हमें दिया था. सही. और ये बुक्स हैं आपकी. जी हाँ. जो आप स्टडी भी करते हैं. मुझे अयूब भाई तारीख़, ज्योग्राफ़ी, इस्लाम और इस्लामिक हिस्ट्री का बहुत ही शौक़ है, और मैंने बहुत ही किताबें पढ़ी हैं. ये कुरान पाक और हदीस की किताबें हैं. ये मुख्तलिफ मज़ाहब की किताबें हैं. ये पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किताबें हैं. कायद आज़म पे मेरे पास बहुत सी किताबें हैं. इसी तरह जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बड़ी किताबें हैं. इसी तरह मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी के जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं,
ان کے اوپر یہ بھائی صاحب یہ ڈیویڈیز ہیں نا، یہ ساری ڈیویڈیز ہیں، مثلاً انڈین اور وار، یہ سی ڈی اور یہ سب میوزک وغیرہ، لیکن سیریس قسم کے نا. تو اسی طرح یہاں پہ اگر آئیں تو مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے فلاسفی پہ مختلف اور غیر ملکی سیاست میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ڈفرینٹ ٹاپک ہے. جی جی ہاں، اور پھر ایک ٹاپک نہیں ہے، نہیں مختلف ٹاپک، کیونکہ میرا کام ایسا ہے کہ اس میں مختلف چیزوں پہ آپ کی نظر بھی ہونی چاہیے نا، سیاست پہ ہو یا سوسائٹی پہ ہو. یہ میری مختلف جو ہے البمز ہیں 1970 سے لے کے اب تک مختلف جگہوں پہ دورے جو کیے ہیں میں نے. تو پھر یہ کہ دیکھیں ہم ڈنمارک اور پاکستان کو اپنا وطن ثانی اور وطن اول کہتے ہیں. تو میری ہمیشہ جو ہے نا یہی خواہش رہی ہے کہ ہم خواہ ڈنمارک میں ہوں خواہ کسی جگہ پہ ہوں، پاکستان کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں، لیکن جہاں پہ رہیں اس ملک کی بھی عزت ہونی چاہیے، اس ملک کے ساتھ بھی آپ کا پیار جو ہے وہ ہونا چاہیے. اوکے، بالکل بالکل. اور یہ آگے بتائیں گے بھائی صاحب؟ جی ہاں، یہ اگر میں آپ کو دکھا دوں، سب سے اوپر سر سید احمد خان ہے. سر سید احمد خان کو سب پاکستانی جانتے ہیں، ہمارے محسن اول ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ڈاکٹر اقبال ہیں جی، ساتھ میں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. اس کے نیچے تھوڑے سے آئیں تو پرویز مشرف ہیں، اور ساتھ میں ابھی جو وزیر اعظم عمران خان ہیں. ان کی تصویریں میں نے اس لیے لگائی ہیں کہ یہ میرے ہیروز ہیں. اور یہ آپ کی بھی، آپ کا یہ میں وہاں پہ ویانا میں ایک کانفرنس میں گیا تھا تو وہ ایک ڈینش فلیگ کے ساتھ میں، تو یہ میرا بیٹا ہے ندیم، یہ اس کی بیٹی اور اس کی چھوٹی بیٹی، 2 بیٹی ہیں اس کی. اور یہ جو ہے میری بڑی بیٹی یاسمین، یہ بیچ میں سب سے چھوٹی مریا، اور یہ ندیم ہے. اور اچھا، ہم نے ڈینش جو بتایا، ڈینش میں جو ہم نے پروگرام بنایا اس میں ہم نے تفصیل نہیں بتائی. جی جی، چونکہ ہمیں جلدی تھی اور ٹائم نہیں تھا اتنا. اب اردو میں ہم صحیح بتا رہے ہیں. جی جی. تو یہ فیملی جیسے اس کہتے ہیں نا، تو جی جی صحیح. اور یہ مختلف جو ہے جگہ سے مجھے ملے ہوئے ہیں یہ کپس نا. یہ میں نے ایوارڈ بھی کہہ سکتے ہیں نا، ایوارڈس بھی ہیں یہ مختلف جو ہے نا، وہ دوسرے والے بھی یہ ایوارڈز ہیں. ہاں جی. یہ دیکھیں، یہ میں نے جب واگا گیا تھا نا تو یہ دیکھیں بڑی خوبصورت تصویر ہے یہ. وہاں پہ پاکستانی سولجر ہیں، ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی نا. اوکے، اس کا تھوڑا اچھا. تو یہ ایوب زندگی ایک چلتی رہتی ہے. یہ ایبسٹیک آرٹ کا آپ نے وہ بھی ہے لیمپ رکھا ہوا. جی جی، یہ چائنیز لیمپ، چائنیز. تو میں کیونکہ اکیلا رہتا ہوں تو میں مختلف دلچسپیاں ہیں. صحیح. نہیں، آپ نے ماشاءاللہ صحیح سیٹ کیا ہوا ہے. ویل ڈن. گھر جو ہے آپ کا سیٹ ہوا ہوا ہے. اور یہ میری یہ جو میں پہنتا ہوں نا، یہ پیچھے وہ کیپس ہیں نا، اور ساری کیپ مختلف کیپس کو دکھاتے ہیں وہاں سے. اور ادھر آپ کے کچھ میں نے یہ کچھ وہ آپ کے دیکھیں گے، یہ جو آپ کے میڈلز، یہ میڈلز ہم نے نہیں دکھائے تھے پہلے. اچھا، اگر آپ یہاں پہ آ جائیں تو دیکھیے، جب آپ کسی کانفرنس میں جا کے اسپیکر کے طور پہ جاتے ہیں یہ تو وہ پھر آپ کو وہ دیتے ہیں. جی جی. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ابھی پچھلے چند سالوں کے ہیں. تو میں نے تقریباً 500 کانفرنسز میں جو ہے اسپیچز کی ہیں، مختلف ایشوز پہ، اسلاموفوبیا پہ، انسانی حقوق کے اوپر، غیر ملکوں کے جو لیگل رائٹس ہیں ان کے اوپر. تو یہ میں نے کہا کہ ان کو ادھر لگا دو تاکہ جو ہے نا، کیونکہ ڈینش اور انگلش میں ہم نے وہ جو پروگرام بنایا اس میں مجھے گھر میں جا کے خیال آیا کہ یہ میڈلز بھی تو تھے وہاں. جی جی. اچھا، یہ میں آپ کو بہت خوبصورت چیز ہے. مجھے بابا بلے شاہ سے بڑی محبت ہے. تو جب میں ان کے مزار پہ گیا تو ان کے مزار پہ جو وہاں پہ ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بلا کے یہ دیا ہار. تو میں نے ابھی تک رکھا. انہوں نے ابھی تک کافی عرصے سے اسی طرح یہ 6 سال سے ہے. تو دوسرے پھول تو وہ نہیں، یہ اسی طرح ہے. اچھا، یہ ایوارڈ جو ہے اس میں باقاعدہ ان کا لکھا بھی ہوتا ہے. یہ مختلف آرگنائزیشن، ہاں جی، یہ مختلف آرگنائزیشن ہے. یورپین کمیشن یا یورپین پارلیمنٹ ہو گئی، ان کے ساتھ کارڈز بھی ان کے. ہاں جی. اور کیونکہ آپ کو ویسے نہیں وہ جو ویلکم کرتے. پھر ہماری جو آرگنائزیشن ہے یورپین مسلم انیشیٹو فار سوشل کوہیژن،
ہم نے بہت سی کانفرنسز کرائی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے پہ یورپ میں نا، تو یہ سب کے ایسی ہے. تو باقی یہ ایوارڈس یعنی میڈلس کافی ہیں جی. یہ بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں اور بھی ہیں تو پھر تو بہت زیادہ ہیں. بس وہ تو بہت زیادہ دیکھیں نا 40 سال انسان جب کام کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ یہاں بیڈ روم میں جا نہیں کیپس کا بتا دیں یہ تھوڑا سا لائٹ اگر کوئی آن کر دیں آپ. ہاں کیپس یہ مجھے پاکستان میں کسی نے دی تھی، اسی طرح اسپین سے ہے، یہ بھی اسپین سے ہے. باقی یہ میں جو ہے نا یہ پہنتا ہوں جو ہے برے، تو یہ مختلف جگہوں سے جب جاتا ہوں تو انہوں نے مجھے پھر برے ایز اے پریزنٹ دیا تو میں نے اس کو ادھر لٹکایا. اچھا یہ مختلف برانڈ مختلف ملکوں سے انہوں نے بھائی صاحب نے پلاسٹک میں بھی رکھا ہوا ہے یعنی ان کی سیف ہے. بالکل. لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ ڈنمارک کیوں اور کب آئے؟ ڈنمارک کیوں اور کب آئے؟ میں ڈنمارک آیا نہیں تھا. وہ ایسے ہوا کہ میں نے جب اپنی تعلیم ختم کی امریکہ میں تو مجھے کینیڈین کمپنی میں جاب ملا مونٹریال میں وہاں رہتا تھا. تو اس سارے عرصے میں جب میں سفر کرتا رہا پاکستان سے باہر رہا تو میری جو فیملی ہے ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں، اور واپس آ کے میں سب سے بڑا بیٹا ہوں تو میں ایک قسم کا ابو کے بعد جو ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی بن جاتا ہے انسان. تو میں اپنی فیملی کے ساتھ رہا. لیکن ایوب بھائی جب آپ کو پتا جب آپ جوان ہوتے ہیں، جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگے تجربے حاصل کریں. لیکن مجھے فیملی کی یہ بات لگی ضرور کہ اب کافی ہو گیا اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد میں واپس چلا جانا چاہیے. اسی عرصے میں مجھے چند دوستوں نے جو کوپن ہیگن میں رہتے تھے انہوں نے کہا کہ تم پاکستان جا رہے ہو تو ایسے کرو کہ وہاں سے ادھر آ جاؤ، پھر یہاں سے تم جرمنی چلے جانا جہاں تمہاری، کیونکہ میں جرمنی جب رہتا تھا تو وہ ایک فیملی کے ساتھ تو میری ساری چیزیں وہاں پڑی تھی. تو پھر میرا خیال ہی تھا کہ میں یہاں سے جرمنی جاؤں گا، وہاں سے چھوٹی سی واکس ویگن خریدوں گا اور پھر وہ پاپولر تھی ایگزیکٹلی 60-70 میں ڈرائیو کر کے پاکستان چلا جاؤں گا. یہ میرا پلان تھا. میں یہاں پہ آیا. یہاں پہ اس زمانے میں نہ ویزے کی ضرورت تھی نہ کسی اور چیز کی ضرورت تھی. لوگ آپ کو یقین کیجیے سڑکوں پہ مسکراتے تھے آپ کی طرف دیکھ کے. انہیں ضرورت تھی نا، یہ الگ بات ہے، لیکن ویسے بھی لوگ خوش دل تھے. لوگوں میں جو ہے ایک تجسس تھا کہ یہ لوگ کون ہیں یہ، کیونکہ ہماروں کے کلر فیچرز اور قسم کے تھے یہاں پہ. تو میں جب یہاں پہ آیا چند دنوں کے لیے تو پھر وہ تھوڑا پھر اس کے بعد میرے ایک امریکن دوست ہیں جو امریکہ میں جن کو میں جانتا ہوں، وہ یہاں پہ جن کی شادی ہو گئی تھی تو وہ یہاں رہتے تھے اور وہ مجھے ملے، کہنے لگے ابھی ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بچی کو، تو تم تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ تو اس کے گاڈ فادر بن جانا. تو ایسے 1 مہینے سے 2 مہینے 2 مہینے سے 3 مہینے مجھے ایسے لگا ایوب بھائی کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے. ہم 1970 کی بات کر رہے ہیں، آج سے 50-51 سال پہلے. آج کے ہمارے ذہن جو ہے وہ بہت کھول دیے تھے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر ایک معاشرہ ایسا ہو جس میں آپ کی عزت ہو، جس میں آپ اپنی بات کر سکیں، جس میں آپ کے اوپر کوئی چڑھائی نہ کرے، جس میں آپ کھلے دل سے بات بھی کر سکیں اور سن بھی سکیں. تو یہاں پہ میں وہ چند مہینے جب رہا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے. حالانکہ میں کینیڈا سے آیا تھا اور وہ بھی بڑی خوبصورت سوسائٹی ہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں میں رہ سکتا ہوں. میرا کوئی خیال نہیں تھا پرماننٹ رہنے کا یہاں، صرف یہ تھا کہ میں یہاں رہ سکتا ہوں. باشر صاحب آپ شروع میں جب آئے تو پھر آپ نے کیا کام کیا یہاں پہ؟ میں نے شروع میں انجینئرنگ جاب کے لیے اپلائی کیا اور وہ کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں نے جب غیر ملکیوں کو انوائٹ کیا تھا اور ان کو آنے کی اجازت دی تھی تو ان کو لیبر چاہیے تھی، چیپ لیبر، ڈش واشرز، فیکٹری ورکرز، کنسٹرکشن ورکر. ان کو انجینئر ڈاکٹر تو نہیں چاہیے تھے. تو اس لیے جب میں نے اپلائی کیا انجینئرنگ کے لیے تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا مسٹر قریشی وی آر ناٹ لوکنگ فار
an engineer, we are looking for a dishwasher. تو میں نے کبھی I'm not a dishwasher, I can't wash your dishes, you know. لیکن ایوب بھائی میری زندگی میں میرے ساتھ ہمیشہ قسمت نے بڑا ساتھ دیا ہے. آپ اس کو کچھ بھی کسی نام سے بھی کر لیں. تو میں مایوس تو نہیں تھا لیکن مجھے تھوڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہے. اور اب ہم بات کر رہے ہیں 72 کی. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ جاب نہیں ملے گا انجینئرنگ کا, تو میں یہاں پہ ایک بہت بڑا اخبار ہے پولیٹیکل, میرا پہلا انٹرویو فرنٹ پیج پہ پولیٹیکل میں تھا, جہاں میں نے شکایت کی تھی کہ ایک ایجوکیٹڈ آدمی کو جس کے پاس اتنی اچھی ایجوکیشن ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے, تم جاب نہیں دے رہے کیونکہ تمہیں جو ہے پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو انجینئر نہیں رکھنا. تو اس کا سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ انسان کو اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے. پھر وہ مجھے ایک یہاں سے تھوڑا سا دور شہر سے ایک جگہ ہے اسکوس, وہاں پہ ایک نیا ہوٹل بنایا تھا انہوں نے, چھوٹا سا ان. تو ان کو ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جو مختلف زبانیں جانتا ہو. تو اس کو مجھے فرینچ بھی آتی تھی کیونکہ میں کینیڈا میں رہا ہوں, جرمن بھی آتی تھی, جرمنی ایجوکیشن میں انگلش تو تھی شروع سے بچپن سے ہی, تو ڈینش بھی میں نے تھوڑی وہ سیکھ لی تھی. تو مجھے وہاں پہ جو ہے اسسٹنٹ مینیجر کا جاب ملا. تو اس طریقے سے پھر میں اسی شعبے میں چلا گیا. میرا تو اس کا ٹاپک یہی ہے جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ ہارڈ ورکنگ پیپل. ظاہر ہے ہارڈ ورکنگ پیپل جو ہوتے ہیں ان کی پھر مدد ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنا اسٹرگل کرتے ہیں تو اس میں وہ فائٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی میں نے وہاں پہ 4 سال کام کیا بڑی محنت سے اور بڑا اچھا نام بنایا, اور جو ہے چھوٹی سی گاڑی بھی لی اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹل بھی کیا. پھر اس کے بعد پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ انسان کو اور بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. پھر میں نے انگلینڈ چلا گیا, وہاں پہ جا کے ہوٹل مینجمنٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں میں نے جو ہے ایجوکیشن لی. پھر آیا, پھر بھی انہوں نے مجھے اس شعبے میں جاب نہیں دیا کیونکہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے, ڈسکریمنیشن والی بات آ جاتی ہے. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہے NGOs بناؤں گا اور لوگوں کی مدد کروں گا. کیونکہ دیکھیے ایوب بھائی, آپ اپنے لیے تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس وقت یہاں پہ صرف ایک سوسائٹی تھی, پاکستان سوسائٹی چودھری ولایت صاحب کی, وہ جو پاکستانیوں کی مدد کرتے تھے. تو میں نے پھر یہاں پہ خلجی صاحب تھے, ان کی مدد کی اور ایک پاکستان پیپل سوسائٹی بنائی کیونکہ میرا تعلق جو ہے بھٹو صاحب سے تھا شروع میں جب پاکستان چھوڑنے سے پہلے. تو میرے ذہن میں ان کی جو ہے وہ جو اسلامک سوشلزم اور ایکوالٹی, روٹی کپڑا مکان, وہ ذہن میں تھا میرے. تو یہاں تو روٹی کپڑا مکان کی ضرورت بات نہیں ہے, لیکن یہاں پہ غیر ملکیوں کے حقوق کی بات جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور وہ شروع سے, اب آپ نے بات کی نا کہ ان کو لیبر کی ضرورت تھی, ان کو یہ خیال تھا کہ یہ لوگ آئیں گے, ہماری سڑکیں صاف کریں گے, ہماری سڑکیں بنائیں گے, ہماری ڈشز صاف کریں گے, کام کریں گے, تھوڑا سا پیسہ بنائیں گے, پھر واپس چلے جائیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. قریش صاحب, سیاسی آپ نے زندگی کا آغاز کب, کیسے اور کیسے؟ یہ وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, 83-84 میں یوسف خلجی صاحب تھے, وہ یہاں پہ پریزیڈنٹ تھے PPP کے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے لوگوں کو کچھ جو ہے وہ ایڈوائس دے سکے, کیونکہ مجھے زبان بھی آتی تھی اور میں اخبار بھی پڑھتا ہوں, ٹی وی بھی دیکھتا ہوں, سب مجھے پتا تھا لاز وغیرہ کا تھوڑا بہت. تو وہاں سے پھر جو ہے مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ ہوا پاکستانی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا. اور پھر بعد میں وہ تھوڑا سا بڑھ کے جو ہے وہ یورپین یونین میں میرا انٹرسٹ چلا گیا, غیر ملکیوں کے جو حقوق ہیں. کیونکہ جب میں نے مجھے انوائٹ کرنا شروع کیا لوگوں نے, انگلینڈ سے, فرانس سے, ادھر ادھر, تو پھر میرا نظریہ جو ہے وہ نہ صرف ڈنمارک بلکہ اس سے تھوڑا سا پھیل کے وسیع ہو گیا وہ. اور یہاں بھی میں نے صرف پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کام کیا, میں نے یہاں پہ جو ہے سارے غیر ملکی آرگنائزیشن جو ہے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. کیونکہ میرے خیال میں آپ بیس ہی, آپ کی بنیاد آپ یعنی اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہیومینٹی, انسانیت پہ آپ اس کرتے ہیں, اس میں سارے انسانوں کے ساتھ ہیومن رائٹ اینڈ ایکوالٹی, اس کے اوپر میرا فوکس اس لیے ہے کہ دیکھیے جب میں کسی شخص سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ میری عزت کرے تو پھر مجھے بھی اس شخص کی اتنی عزت کرنی چاہیے. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ ایک بات کہتے ہیں, وہ شاید میں اس سے
एग्री नहीं करता, या मैं कुछ कहता हूँ उससे आप जो है उसको एग्री नहीं करते, लेकिन इंसान बात तो कर सकते हैं ना। जी जी। आप अपने ख्यालात की बात करते हैं, मैं अपना ख्याल पेश कर सकता हूँ। तो ऐसे फिर होते होते फिर मैं जो है यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी जो नेटवर्क है ENAR, यूरोपियन नेटवर्क अगेंस्ट रेसिज्म, उसका चेयरमैन बना। तो मैं 7-8 साल ब्रसल में मैंने जो है काम किया। लेकिन एक बात बता दूं, मैं सब उन पाकिस्तानियों को जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैंने आज तक एक पैसा भी, 1 करोना या 1 यूरो नहीं कमाया। मेरा अगला सवाल भी यही है कि सियासी काम पाकिस्तानी में जो कम्युनिटी है उससे आपके ताल्लुकात किस तरह के हैं? देखिए, पाकिस्तानी, क्योंकि हम खुद पाकिस्तान से आए हैं, तो हमारी मोहब्बत मुल्क से भी है और लोगों से भी है। देखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो एक तरह की नहीं है, इसमें मुख्तलिफ लोग हैं। कुछ लोग गांव से आए हैं, कुछ शहरों से आए हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ ज़्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ ज़मींदार बैकग्राउंड के हैं, कुछ जो है शहरी बैकग्राउंड के हैं। तो मैंने हमेशा उनको एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखा है। मैं ना बरादरी सिस्टम पे यकीन करता हूँ, ना ही किसी और जो हमारे यहाँ सिस्टम होता है ना कि जी ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हर शख्स को एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखता हूँ और इसलिए उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, उनसे मोहब्बत भी करता हूँ। लेकिन ये जो सवाल आपने पूछा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग वाकई ये थोड़ा सा उनका गिला करते हैं कि जी मैं पाकिस्तानियों में ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, उनके साथ नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि मेरा सारा काम जो है वो डेनमार्क से बाहर था। आपका इंटरनेशनल काम है? इंटरनेशनल काम है। एक और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप बेशक अपने सिलसिला जारी रखें, क्योंकि मेरे जहन में बात आई है कि हमारे पाकिस्तानी जितने हैं बशमूल मेरे, हमें अपना थोड़ा सा दिल बड़ा रखना पड़ेगा। और अगर हम अपना दिल बड़ा करेंगे और दूसरे पाकिस्तानी पीपल्स को भी, या वो जो हमारे भाई हैं उनको इज़्ज़त देंगे, तो ज़ाहिर बात है वो भी हमें इज़्ज़त देंगे। हाँ, अगर हम ये कहेंगे कि वो इस तरह है या वो इस तरह है, तो फिर ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटी टूट फूट का शिकार होगी। हालांकि मैं आपको, और आप इंटरनेशनल हैं, मैं आपको मैं समझता हूँ, और मुझे पता है कि मैं आपको फॉलो तो बहुत अरसे से कर रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ, यानी उस कॉलेज लाइफ में था तो उस वक़्त से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन मुलाकात आपसे मेरी जो है वो कोई तकरीबन कुछ हफ्ते पहले हुई है, वो भी रेडियो मतन में प्रोग्राम किया तो उसके बाद हुई थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका जो मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है, मुझे पूरा एहसास है। और कुछ लोग जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उन्हें थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी को उसको महसूस करना चाहिए उनको कि यहाँ यूरोप में जो है उस तरह नहीं होता जैसे हमारे मुल्कों में है, कि वो यहाँ पे टाइम की कीमत होती है और मसरूफ़ होते हैं लोग, और उनके कई प्लानिंग के तहत वो चलते हैं बहुत से लोग। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ जिससे आप अभी बात करें, क्योंकि मैंने आपकी बात काटी थी, आप वहीं से करें। डेफिनेटली। देखिए, जब मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मेरी हैसियत है, जितना मुझे पता है लोगों को पता, मेरे यहाँ पे चौधरी वलायत साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसा जो है गैर मुल्कियों के हकूक़ की बात की है। इसी तरह कुछ और पाकिस्तानी भी हैं जिनके साथ मेरा अच्छे ताल्लुक़ात है। लेकिन क्योंकि मैं बरादरी सिस्टम पे यकीन नहीं करता, ना मैं वो बरादरी की मीटिंग में जाता हूँ, तो इससे लोग ये समझते हैं कि मैं मगरूर हूँ। आप यकीन कीजिए, मुझे एक दफ़ा एक शख्स ने रात को 2 बजे टेलीफोन किया, रात को 2 बजे, और मुझे पंजाबी में कहते हैं कि तुसी की कर दे हो पे, मतलब आप इस वक्त क्या कर रहे हैं रात को 2 बजे। मैंने कहा जी मैं टेबल के ऊपर डांस कर रहा था। 2 बजे रात को आप टेलीफोन करते हैं, काम बताइए। या थोड़ा सा सेंस भी होना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, समझ बूझ होनी चाहिए। फिर वो अच्छा, फिर ये कि मुझे वो कहने लगे तानू असी किस वास्ते रखा हुआ है। आप जरा उनके लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। मुझे कह रहे हैं कि तानू असी किस वास्ते रखा है, इसका मकसद ये है लाइक ही वॉज पेइंग मी। तो मैंने उसको कहा भाई साहब रात के 2 बजे हैं, अगर आपको कोई काम है सुबह मुझे फ़ोन करें, मैं आपको बता दूंगा अगर। लेकिन इसी तरह एक दफ़ा मैंने टैक्सी ऑर्डर किया, यहाँ पे आया, मैं टैक्सी में बैठ के मैंने पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट मेंबर से मिलना था, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं टैक्सी में बैठ के वो जो चीज़ पढ़ रहा था जिस पे बात कर जी, वो टैक्सी नहीं चल रही।
اور میں نے اس کو ڈینش میں بتایا ٹیکسی ڈرائیور کو کہ میں نے جہاں وہاں جانا ہے، تو وہ ٹیکسی نہیں چلا رہا، تو میں نے کہا اس کو میں نے کم وہ کر دیکھ، تو مجھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب تک آپ پنجابی میں نہیں کہیں گے میں نہیں چلوں گا. اب یہ کوئی یہ بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی میں صرف پنجابی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پاکستان سے آؤں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا مجھے اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری پاکستان کی جو ہے مین لینگویج یا جس کو اردو ہے ہماری نیشنل کہتے ہیں لینگویج یا نیشنل لینگویج ہے ہماری اردو ہے. ظاہر اس میں بات کریں ہمارے پاکستانی سارے ہیرے ہیں، گولڈن ہیرے ہیں، کسی پہ ہمارا مقصد اعتراض کرنا نہیں ہے، ہم میں بھی خامیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ڈو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ. آپ کسی کی عزت کریں گے تو ظاہر ہے عزت پائیں گے. اگر ظاہر ہے آپ کسی کو اس کی عزت کا خیال نہیں کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے ویسے جواب نہ دے، لیکن ظاہر ہے وہ اتنا تو حق رکھتا ہے کہ وہ آپ سے ایک رخ موڑ لے. تو اس لیے ظاہر ہے کمیونٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے. ہمارے سارے سمجھ بوجھ والے جو لوگ ہیں اچھے سے، انہیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. یہ اپنا کام کرتے ہیں، ان کی ایک فیلڈ ہے، وہ ظاہر ہے اس میں کام کرتے ہیں تو ان میں ان کو کام کرنا پڑتا ہے اور ان کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے آپ نے اپنی زندگی ڈیووٹ کر دی ہے، وقف کر دی ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے یہ بات کی. واقعی میں یہ کہتا ہوں اس کو کہتے ہیں لیبر آف لو. یہ جو کام ہے نا یہ صبح 9 سے لے کے شام کے 5 بجے تک نہیں، کوئی دفتر کا کام نہیں ہے. اب یہاں پہ میں یہ میرا گھر ہے، یہیں پہ میرا دفتر ہے، یہیں پہ میری لائبریری ہے. سارا کام جو ہے میں خود یہیں سے کرتا ہوں اور بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی جو ہے اجر کے کرتا ہوں یہ سارا کام نا. اور اب میرے پاکستانیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلق بھی ہے کیونکہ میں ابھی برسل نہیں جاتا. اور خاص طور پہ جب سے میں نے ریڈیو ہم وطن پہ پروگرام شروع کیا ہے جو ہے باشی کسان، جس میں ہم ڈنمارک کی، پاکستان کی پچھلے ہفتے کی جتنی خبریں ہیں اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. میرے ساتھ نصر ملک صاحب ہوتے ہیں، وہ بہت مشہور صحافی ہیں، وہ ڈنمارک ریڈیو پہ بھی انہوں نے برس سے کام کیا ہے. تو اس کو لوگوں نے بڑے اپریشیٹ کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم پرائیویٹلی نہیں ملتے تو لیکن کم از کم یہ 2 شخص جو ہیں یہ ہمیں خبریں تو پہنچا دیتے ہیں. خواہ جو کوئی نیا قانون بنتا ہے یا اگر کوئی میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے یا اگر پاکستان میں جو کوئی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم ان سب چیزوں پہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. بھائی صاحب آپ کا پروگرام تھوڑا سا دوسری طرف آتے ہیں، ہم نے باتیں کر لی ہیں تو پاکستانی جو ہیں جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے اور ان کو ظاہر سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. آپ نے ظاہر ہے ریڈیو میں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، منہ پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، انفارمیشن کے لحاظ سے لوگوں کے لیے مفید ہے. وہ سنیں گے تو ظاہر ان کو فائدہ ہوگا. پروگرام ہوتا ہے وہ گھنٹے کا ہوتا ہے اور ویسے اگر آپ 5 منٹ کسی سے بات کریں تو وہ بور ہو جاتا ہے، لیکن یہ گھنٹہ لوگ، میں خود سنتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں سنتا ہوں، مجھے کئی انفارمیشن اس سے ملتی ہے. ابھی چند دن پہلے میں لیڈل میں شاپنگ کر رہا تھا سپر مارکیٹ، تو ایک ینگ پاکستانی لڑکی آئی میرے پاس، نہ میری ان سے جان نہ پہچان. آ کے اس نے مجھے کہا السلام علیکم. میں ان کو کہا وعلیکم السلام. تو وہ مجھے کہنے لگی آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں اور میری پوری فیملی ہر سنڈے کو ریڈیو ہم وطن پہ آپ کا اور نصر صاحب کا پروگرام سنتے ہیں. میرا دل اتنا خوش ہوا، میں نے فوراً نصر کو فون کیا. میں نے کہا دیکھو لوگ جو ہے جب ان کو آپ معلومات پہنچاتے ہیں تو اس کی قدر بھی کرتے ہیں. وہ لوگ آپ کو نہ کہیں یا آپ کو نہ بتائیں لیکن یہ کہ لوگ جو ہے اس کاوش کو سراہتے ضرور. بہت سے لوگ ہیں وہ نصر ملک صاحب کی بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کی بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں. میں جو ہے اس وقت کالج لائف میں تھا جب یہاں آیا تھا تو نصر صاحب کا جو ہے میں پروگرام 5 منٹ کی لکھتی تھی لوکل نیوز دیتے تھے نیوز میں، یہ ڈنمارک کا جو اسٹیشن تھا گورنمنٹ کی طرف سے 5 منٹ، اور میں اپنا ٹائم نکال کے اس وقت یہ VCR بھی اتنا نہیں ہوتا تھا اور انٹرنیٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا، تو ریڈیو جو تھا وہ بھی ہم پاکستان بڑی مشکل کا اس کو ٹیون کر کے سنتے ہیں. تو پھر میں ان کی 5 منٹ کی خبریں بہت شوق سے سنتا تھا اور اپنا جو یاد رکھتا تھا کہ اس وقت میں نے سننے، اپنے کئی کام میں چھوڑ بھی دیتا تھا. اور وہ اس میں یہ تھا کہ وہ 5 منٹ کے اندر ہی وہ دریا کو کوزے میں بند کرتے تھے، اہم خبریں بتا دیتے تھے اور اچھے طریقے سے. ایک اچھے جرنلسٹ کا کام ہی یہی ہے، انداز ان کا بہت اچھا اور ابھی تک وہ اچھے ہیں. ان کو کچھ لوگ اگر تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ ذہن میں رکھتے ہیں تو نکال دیں،
آپ نے یہ بات بڑے ہیں ان کی عزت نہیں، کرنی یہ آپ نے چاہیے۔ جو بات کی ہے نا، جو ذہن میں رکھیں، میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید کچھ پاکستانیوں کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے ڈینش پروگرام میں یہاں کی پولیٹکس وغیرہ کے سارا اور انگلش پروگرام میں ہم نے کر لیا، اس لیے ہم پاکستانی موضوع پہ بات کریں۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے، اب جب کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا جوئش ہوں، کیا ہوں، تو کم از کم انسان کو یہ تو سوچنا چاہیے انسان کہنے سے پہلے کہ ایک تو میں انسان ہوں تو ہے، لیکن یہ ہے کہ جب میں پچھلے کتنے سالوں سے اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، اسلاموفوبیا پہ جنگ کر رہا ہوں، تو مجھے یہ تو نہ کہیں گے جی آپ قادیانی ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ کچھ ہیں، غلط ہے۔ نہیں، اس میں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ برا کہنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر مذہبی جو ہے نا وہ ٹھپا لگا دیں یا وہ لگانا بھی لگا آسان دیں۔ ہے۔ وہ دوسرا یہ ہے نا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی اپریشیٹ کا ایک لفظ کہہ دیتا ہے کہ اچھا آپ نے ایسے بہت اچھا کیا، تو ان کو وہ یعنی $1000 کے برابر ان کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کا دل جو ہے نا بڑا ہوتا ہے کہ بھائی میں، لیکن اسی طرح اگر ان پہ تھوڑا سا کرٹیسائز کیا جائے اور وہ سمجھیں کہ یہ ظاہر ہے ان کے خیال میں صحیح نہیں ہے، تو ان سے پھر بہت دکھ ہوتا ہے ان کو۔ ایبسلیوٹلی۔ ہم ریڈیو پہ ٹیلی فون کرتے ہیں لوگ، اگر مثلاً ہم کبھی ایسی اسلاموفوبیا ڈسکشن ہو رہی تو آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو کارٹون بنائے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے، یہ جو میڈیا میں جو کہا جاتا ہے، یہ پرائم منسٹر جو مسلمانوں کو جھاڑتی ہیں، اس میں کیا وجوہات ہیں اس کی ہے، یا اگر کوئی یہاں پہ کئی دفعہ ایسے واقع ہوئے ہیں کہ کچھ مولوی صاحبان نے بڑی غلط باتیں کی ہیں ٹی وی کے اوپر، تو جس سے سارے مسلمانوں کو دکھ ہوا، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے نا ڈینش لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں کہ یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے یقین رکھتے ہیں۔ آپ ایک ایسے مثال بن کے رہیں تاکہ لوگ جو ہے آپ کے کریکٹر کو دیکھ کے، آپ کو دیکھ کے جو ہے اسلام کو پسند کریں۔ جی، یہ ہمیں وسیع سوچ رکھنی چاہیے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کے بھی ظاہر حقوق ہیں اور عبادت کرنا اچھی بات ہے، ظاہر بات ہے، جتنی کی جائے وہ کم ہے، وہ ایک پرسنل چیز ہے انسان کی، بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ سے، اور وہ بھی فرائض میں شامل ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میں کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہوں، میری رائے ہے یہ۔ ایوب بھائی، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا حقوق العباد، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے، کہ دیکھیے اگر اللہ میاں کو ہماری عبادت تو نہیں چاہیے، وہ کوئی چیز کے لیے بیٹھ، وہ تو ہمیں اپنے دل کی خوشی کے لیے، اپنی روح کی خوشی کے لیے لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک تھوڑا سا واقعہ سنائیں نا ہمارے پاکستانیوں کو بھی پتہ چلے کہ جو کل ملکہ ہے ان کو آپ کی امی نے خط لکھا تھا، وہ سارا تو ہاں جی، وہ واقعہ بہت دفعہ میں نے سنایا، کچھ لوگوں کو نہ پتا ہوتا۔ ہاں، یہ بات درست ہے آپ کی، میں نے اپنی کتاب میں بھی وہ لکھا تھا۔ ویسے ہوا کہ جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب یہاں ٹھہر جاؤں گا، تو میری فیملی تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا، لیکن جب میں نہیں گیا واپس تو پھر میرے ابو جو بہت ناراض ہوئے، تو پھر ہمارے جو تعلقات میں رکھنا پڑا، اور یہاں تک ہوا کہ میں نے جو ہے میرا ان کے ساتھ کافی کٹ آف ہو گیا تھا۔ تو جب ابو کی ہماری جو فوتگی ہوئی تو اس کے بعد میری امی نے جو ہے ملکہ ڈنمارک اس وقت بنی تھی نئی، تو ان کو خط لکھا، اور اس خط میں بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی کہ میں انگلش میں تھا خط میں، کہ میں آپ کو جو ہے مبارکباد دیتی ہوں کل ملکہ بننے کا، میرا بیٹا جو ہے آپ کی سلطنت میں رہتا ہے، تو پلیز آپ اس کو ڈھونڈیں اور اسے کہیں کہ مجھے خط لکھیں۔ ملکہ نے ایوب بھائی اپنا ایک ایلچی، پیلس کا ایلچی بھیجا، فلامی پل تھی یہاں پہ ہوتی تھی کس زمانے میں، غیر ملکیوں کی پولیس تھا، اس کے چیف کے پاس، اس کے چیف نے مجھے ٹیلی فون کیا، کیونکہ اس زمانے میں ان کو سب انفارمیشن تھی کہاں پہ کون کیا کام، تو اس نے کہا مسٹر قریشی تم فوراً میرے دفتر آؤ،
اب یقین کریں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے نہیں کچھ جو کیا یا نہیں کیا اس کو چھوڑو, تم میرا دفتر پہنچ جاؤ. اور میں اس کا اسکور سود میں تھا جب جو شہر سے باہر ہے, کہتا ہے تم ٹیکسی لے کے آؤ ہم پے کریں گے. ایگزیکٹلی کیمپس تھوڑا سا پہلے میں گیا, اس نے مجھے کافی دی. کہتے ہیں تم بہت ناٹی ہو, شریر. میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ پھر اس نے میری امی کا خط دکھایا ملکہ کے نام, اور ملکہ کا خط پولیس چیف کے نام, اور ساتھ میں رائل پیڈ تھا اور رائل پین تھا, گولڈن پین. اور پولیس چیف نے مجھے کہا تم میرے سامنے خط لکھو اپنی امی کو اور کہو کہ تم ٹھیک ہو اور ان کے ساتھ تم تعلقات کرو گے. اور وہ خط ملکہ کے جو ایلچی تھے بیٹھے ہوئے ان کو دیا, وہ لے کے گئے, اور ملکہ نے وہ خط میری امی کو بھیج دیا. اور میری امی وفاتگی تک وہ خط جو فریم تھا ان کے پاس تھا. میں نے بڑا ڈھونڈا کہ مجھے مل جائے, لیکن میرا خیال ہے میری امی کی وفات کے بعد وہ چیزیں ساری الٹ ہو گئیں. لیکن یہ دیکھیے کہ ایک ملک کی ملکہ جس کے ہزاروں کام ہوتے ہیں ڈیلی, ان کا ایک خاص شیڈول ہوتا ہے, انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. میرا تو بہت میں خط لکھتے ہوئے رو رہا تھا, تو وہ سارا خط کے اوپر بھی جذباتی بہت ہے. جب میں نے کتاب لکھی نا فرام پنجاب ٹو ویسٹربرو, پاکستانیوں کے بارے میں یہاں پہ رہتے ہیں, تو وہ اس کتاب میں نے ذکر کیا ملکہ کی اس بات کا کہ کتنی عظیم ملکہ ہے. اور وہ میں نے کتاب بھیجی تحفے کے طور پہ, تو ملکہ نے مجھے شکریہ کا خط بھیجا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھا ڈنمارک اس زمانے کا. باشی صاحب میرے خیال میں ظاہر آپ کا ایکسپیرینس تو بہت ہے, آپ نے ادوار بھی کئی دیکھے. اس میں یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں جہاں سارے ملک دنیا کے جتنے بھی ہیں ہم کو اچھا نہیں کہہ سکتے, اس میں پازیٹیو بھی یعنی اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ظاہر بات ہے ہم جو اچھائیاں یہاں کی اس کو اپنائیں, اور یہاں پہ اچھائیاں بہت سی ہیں ان کو اپنانا چاہیے. ظاہر ہے برائیوں کو آپ درگزر کریں, ان کو اپنائیں ہی نہ آپ, اور نہ ہی اس کے بارے میں ڈسکس کریں, کیونکہ ہمارے ملک میں بھی اچھائیاں تو ہیں برائیاں بھی ہیں اس کے ساتھ, برائیاں زیادہ ہیں. اور تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہر ہے اس ملک کی اچھائیوں کو اپنائیں. اور آپ نے اسٹرگل کی ہے تو آپ کو تو ظاہر ہے زیادہ پتہ ہے اس کے بارے میں. دیکھیے میں نے یہاں پہ وزیروں کو بھی ایڈوائز کیا ہے, یہاں پہ پرائم منسٹروں سے میٹنگ کی ہے, یورپین یونین میں بڑے بڑے عہدوں والے لوگوں کو جو ہے ایڈوائز کیا اپنی ایجوکیشن اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے. میں نے اپنی ساری سیاسی جدوجہد میں اور جتنی کتابیں لکھی ہیں اس میں نے خاص طور پہ غیر ملکیوں کو, صرف پاکستانیوں کو نہیں, خواہ وہ ٹرکش ہوں, ایرانین ہوں, موراکن ہوں, جو بھی نیشنلٹی, یہاں پہ 160 نیشنلٹی کے لوگ رہتے ہیں ڈنمارک میں. تو میں نے انٹیگریشن پہ بہت کام کیا, اور میں نے 5 اصول جو ہیں اچھی انٹیگریشن کے لیے یہ وزیروں کو بھی بتایا اور اپنے لوگوں کو بھی بتایا. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس شخص کو یہ کرنا چاہیے کہ اس شخص اس ملک کی زبان سیکھے جتنی جلدی سے جلدی. اور یہ نہیں ہے ایسی اچھی زبان تاکہ وہ بولے. اس کا فائدہ ایوب بھائی ہے کہ آپ دوسرے کی بات سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور آپ دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے تحت رہتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ اس ملک کے قانون کے نیچے رہیں, اس کا احترام کریں, اس پہ چلیں. کیونکہ اگر آپ اس ملک کے قانون کا احترام نہیں کریں گے تو پھر آپ کی چپکلش بڑھے گی, آپ پرابلم میں پڑ جائیں گے. تیسری بات جو ہے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک جگہ پہ آپ رہتے ہیں تو اپنے ہمسائے کے ساتھ خوبصورت تعلقات رکھیں. اب ہمارے یہاں جو ہے جب عید ہوتی ہے یا کوئی, تو ہم لوگ کھانے بناتے ہیں, تو میں نے لوگوں سے کہا چھوٹی سی پلیٹ لو, اس میں کوئی سویٹس یا کوئی جو بھی بنایا یا کوئی اچھا کھانا, جا اپنے ہمسائے کے دروازے پہ جا کے اس کو جو دستک دو, اس کو کہیے میں تمہارے لیے, خواہ وہ پسند کرے نہ کرے لیکن وہ ہاں ضرور کہہ کے لے لے گا. اس کا اثر پتہ کیا ہوگا ایوب بھائی, وہ ہوگا کہ وہ شخص آپ کا ہمسایہ
آپ کا سفیر ہوگا اس معاشرے میں. صحیح. جہاں بھی وہ جائے گا وہ کہے گا میرے ہمسائے میں ایوب صاحب رہتے ہیں, اتنے اچھے ہمسائے ہیں, جب بھی وہ کوئی اچھی چیز بناتے ہیں ہمیں دیتے ہیں, ہمارے ساتھ جب ملتے ہیں جو سڑک پہ تو سلام کرتے ہیں. تو اس سے آپ کے بارے میں نہ صرف اچھی بات ہوگی بلکہ سب لوگ جو آپ کی طرح کے میری طرح کے ہیں ان کے بارے میں اس کے خیالات اچھے ہوں گے. یہ بہت ضروری بات ہے. ایک اور بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں جو ابھی آپ نے بھی کہی ہے, جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں تو اس کا کلچر میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پسند ہوتی ہیں, اور لیکن آپ اپنے کلچر کو بھی انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں اور آپ لوکل کلچر کو بھی جو ہے امپروو کر سکتے ہیں, ناٹ اونلی امپروو بٹ اس کو اپنا سکتے ہیں. اب لیکن آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ اپنائیں. اب مثلاً مجھے یورپ میں رہتے ہوئے تقریباً 55-60 سال ہو گئے یورپ امریکہ میں رہتے, میں نے آج تک کوئی الکوہل نہیں پی, مجھے پسند ہی نہیں ہے. نہ میں نے سگریٹ پیا, نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے, کوئی غلط کام کیا جس سے لوگوں کو پتا ہو کہ جی یہ غلط بندہ ہے. تو ہمیشہ اس کلچر کی عزت کرو, اس کلچر کو اپناؤ, کیونکہ جب آپ کسی کلچر ضروری ہے کہ ہم اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں. باشد قریشی صاحب سے ملاقات بہت اچھی رہی ہے. ڈینش میں بھی ان کا پروگرام ہوا, انگلش میں بھی ہوا, ابھی اردو میں ہم نے زیادہ تفصیل ان ٹاپکس پہ نہیں کیا جو کہ ڈینش اور انگلش میں بھی ہے. اسٹرگل انہوں نے کیا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے وہ ان کی اپنی ہسٹری بتا دیتی ہے, اور انہوں نے اسٹرگل کی ہے, اس میں ظاہر ہے کھویا کچھ نہیں ہے, پایا ہی ہے, اور ظاہر ہے آگے بھی لوگوں کے حقوق کے لیے ہے, اپنے لیے نہیں میں نے کیا. اور اگر انہوں نے ہمارا جو دین کہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو دنیا میں اگر نہیں تو اگلے جان میں بھی, اور دنیا میں بھی ظاہر انہیں ملے گا اور ملا ہوگا, اور اگلے جان میں بھی ملے گا انہیں. اور ظاہر بات ہے وہ اپنی جگہ مطمئن ہے, کوئی انہیں جو کہتا ہے کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ان کا اپنا ایک لائف کا پیٹرن ہے, ظاہر ہے وہ اس کو اسی پہ جاری رکھیں گے, کسی کے کہنے سے وہ چینج نہیں کریں گے. اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں تو ظاہر بات ہے وہ اپنا پیٹرن جاری رکھیں گے, وہ اپنا جو طرز زندگی ہے ان کا وہ اسی طرح رکھیں گے. جواب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خود دینا اپنا, اور آپ لوگوں نے سب نے خود دینا اپنا. اس لیے کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح زندگی گزاریں یا اس طرح زندگی گزاریں. ان کا اپنا ایک وہ پیٹرن ہے. میں آیا ہوں ان کے گھر میں آیا ہوں, 2 دفعہ آ چکا ہوں, پہلے ڈینش پروگرام اور انگلش کا پروگرام کیا اور اردو کا پروگرام کیا, اور ظاہر انہوں نے انوائٹ کیا مجھے. اور جو ٹائم میں نے بتایا, حالانکہ پہلے میں نے بتایا اتنے بجے آؤں گا, پھر اس کے بعد بتایا میں نے اتنے بجے, میں فارغ ہو گیا ہوں, لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا مجھے. ظاہر سافٹ بندے ہیں, انہوں نے جو ہے زبان میں انہوں نے کہہ دیا, جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. انہوں نے کئی باتیں مجھے کہی بھی ہیں, اگر وہ کہی ہیں تو میں نے اس سینس میں لی ہیں کہ انہوں نے اچھے انداز میں مجھے سمجھانے کے لیے کہی ہیں. وہ ظاہر بات ہے میں نے برا نہیں منایا. کھرے بندے منہ پہ بات کر دیتے ہیں, انہوں نے منہ پہ بات کر دی. اسی طرح اور کئی لوگوں کو منہ پہ بات کی ہوگی تو ظاہر بات ہے انہیں برا لگا ہوگا, تو انہیں برا نہیں منانا چاہیے. وہ ان کا اپنا طریقہ ہے, ان کی اپنی عادت ہے. کسی اور بندے کی عادت ہوگی تو وہ اس طرح, وہ اپنی عادت چینج نہیں کر سکتے, جیسی ہے ان کی اسی طرح رہے گی, اور ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے. تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں آخر میں ویسے بات کرنا چاہتا ہوں کیمرے میں لوگوں سے, پاکستانیوں سے جو ڈنمارک میں ہے یا جو باہر سن رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈنمارک میں رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو, قانونی کوئی رائے چاہیے ہو یا کوئی اور مشورہ چاہیے, تو آپ ہمیشہ مجھے جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ بھی ہے, میری ویب سائٹ ہے, فیس بک بھی ہے, اور اس کے آپ ریڈیو پہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے اپنی رائے جو ہے دے سکتے ہیں. ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات یا آپ کی جو آپ کو معلومات پہنچانی ہے اس کے لیے ہم کوشش کر کے آپ تک وہ چیزیں پہنچا دیں. آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, نیٹ کا زمانہ ہے, آپ نیٹ پہ سرچ کریں سارا کچھ آ جائے گا ان کا. میں نے تو ان کی ہسٹری ساری نیٹ سے پہلے دیکھی ہے, اس کے بعد آ کے ان سے بات چیت کی تاکہ مجھے پتا ہو. جس بھی بندے کا میں پروگرام بناتا ہوں یا جو بھی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں, پھر اس سے بات کرتا ہوں, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہوگا تو میں بات کروں گا نا. تو ان کا بھی میں نے ویسے بھی میں انہیں فالو کرتا ہوں تو مجھے سارا پتہ ہے. ان کا
قرآن مجید بھی ہے ان کے پاس اور اسلامک ہسٹری بھی ہے, وہ کتابیں بھی ہیں. وہ ان کا اپنا طرز زندگی ہے, وہ سادہ طرز زندگی گزارتے ہیں, کسی کو اس سے تکلیف ہونی ہی نہیں چاہیے. اور یہ ہے کہ صحیح بندے ہیں, مجھے کوئی خامی نظر نہیں آئی ان میں. ہاں مجھے اپنے میں کوئی خامیاں نظر آئی ہیں, ان میں ہمیں تو ایوب بھائی سب میں ہے, ہم سب میں ہیں, لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں نظر آئی ان میں کوئی ایسی بات. میں ان کے گھر بھی آیا ہوں, ویلکم طریقے سے ملے ہیں. وہ ان کا اپنا سادے سے وہ جو سیدھے سادہ انہوں نے بتایا کس طرح میں کر رہا ہوں یہ وہ. پکچرز کا ظاہر ہے میرے سے غلطی ہوئی, میں نے ڈینش پروگرام اور انگلش پروگرام میں ان کا نہیں خود بتایا, حالانکہ مجھے ان سے پوچھنا چاہیے تھا. تو وہ انہوں نے ظاہر ہے جس طرح وہ انہوں نے بتایا میں نہیں بتا سکتا تھا, انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا. اردو پروگرام بہت اچھا بنایا انہوں نے, تفصیل آپ کو بتائیے. کانٹیکٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں, سیدھے سادھے بندے ہیں, وہ آپ کو بات کر دیں گے اسی طرح جو ان کا انداز ہے اس میں بات کر دیں گے. اور یہاں پہ ویسے بھی وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی غریب ہیں یا کوئی اس طرح ہیں یا مستحق ہیں, سب اپنی لائف اچھی گزار رہے ہیں. اور بس پلیز یہ ہے کہ کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے جو ہے نا سوچنا چاہیے تھوڑا سا. آپ پہ ظاہر ہے کوئی تنقید نہیں کر رہا, آپ خوشحال ہیں تو ظاہر ہے دوسرے بندے کو بھی خوشحال رہنے دیں. وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت اچھے بندے ہیں. میں نے اسی لیے ان کا پروگرام کیا کہ کچھ پہلو ان کے ظاہر ہے ٹی وی میں بھی آتے ہیں, ریڈیو میں بھی آتے ہیں, بہت جگہوں میں ان کے پروگرام بھی ہوئے ہیں. میں کوئی نیا پروگرام ان کا نہیں کر رہا ہوں, چھوٹا سا میرا پروگرام ہے اور اس میں ظاہر ہے میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ ان کے ایسے پہلو جو ہیں وہ میں بتا سکوں ان کو. تھینک یو. آپ نے اور کچھ کہنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے جو ہے میرے ساتھ بات کی. میرا پہلی دفعہ میں نے اپنے گھر کو جو ہے وہ دکھانے کی جو ہے اجازت دی ہے. تو نہیں مجھے یہاں پہلا بندہ ہوں, انہوں نے بتایا مجھے, چلو مجھے بھی یہ فخر ہے. میں نے جتنے بھی انٹرویو دیے وہ یا تو اسٹوڈیو میں یا باہر کھڑے ہو کے یا سڑک پہ نا, تو گھر پہ بہت کم لوگ جو ہے نا, لوگوں کو صرف بہت ہی چند لوگ میرے گھر پہ جو آئے ہیں. اس کے لیے بھی قریشی صاحب کا بہت بہت شکریہ.